बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा दिन था क्योंकि आज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास था और पार्लियामान का मुश्तरका इजलास इन मानों में बहुत अहम था कि ज़ाहिर है अपोजिशन तो पिछले बहुत सारे अरसे से ही बात कर रही है कि जनाब हुकूमत कमज़ोर हो गई है, ये हो गया वो हो गया, इत्तेहादी साथ छोड़ गए। लेकिन हुकूमत ने अपनी इन दावों की सदाकत में ये कहा था कि भाई इसी गवर्नमेंट ने जब कौमी असम्बली का और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाया था पिछले दिनों, तो ज़ाहिर है इसलिए बुलाया था कि अपनी अददी अक्सरियत साबित करके वो बिल्स जो गवर्नमेंट मंजूर करवाना चाहती है वो करवा लें। वो इजलास बुलाया गवर्नमेंट ने। इमरान खान साहब ने कहा कि कल का ये इजलास आप समझ लें कि एक जिहाद है, और उसके बाद वो इजलास मुलतवी कर दिया गवर्नमेंट ने। जब ये हुआ तो अपोजिशन ने कहा देखा ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि गवर्नमेंट के पास नंबर्स ही नहीं है, गवर्नमेंट के साथ उनके अपने लोग नहीं खड़े, गवर्नमेंट के साथ इत्तेहादी नहीं खड़े। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिर्फ 5 दिनों के बाद गवर्नमेंट ने एक बार फिर मुश्तरका इजलास बुलाया और आज उस मुश्तरका इजलास में अपनी अददी अक्सरियत साबित भी की। जो बिल्स चाहती थी वो मंजूर भी करवाए। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 33 बिल मंजूर करवाए और ये साबित किया कि देखें भाई हमारे पास नंबर गेम कंप्लीट है। और उनमें जो सबसे ज्यादा नुमाया बिल है वो ये कि अब इस बिल के बाद ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनको भी इलेक्शंस में वोट देने का हक हासिल होगा। और नंबर 2 ये कि अगला इलेक्शन पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा। अब ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता, ये तो बड़ी लंबी बहस है क्योंकि अपोजिशन ने इसको मानने से इनकार कर दिया है। अपोजिशन ने कहा हम इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे, अपोजिशन ने कहा हमें तो बिल दिखाई नहीं गए, अपोजिशन ने कहा है कि हमसे बातचीत जारी थी इन मामलात पर, अचानक इजलास बुला के सब मंजूर करवा दिया। ये सब कुछ क्या है, तो हम इस पर बात करेंगे कि अगला इलेक्शन ईवीएम से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ने अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं लिया? जब बातचीत चल रही थी तो अचानक इजलास क्यों बुला लिया? अपोजिशन अब क्या कहेगी? अपोजिशन तो कह रही थी कि हम जीत गए, हम छा गए, गवर्नमेंट के बाद नंबर्स खत्म हो गए। आज साबित हो गया गवर्नमेंट के बाद नंबर्स पूरे हैं। तो इस सब पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्विकली जरा देख लें कि ज़ाहिर सारे का सारा मामला ही नंबर्स का है ना, आदात का है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो यहाँ तो अगर क्वालिटी और क्वांटिटी का भी मुकाबला किया जाए तो यहाँ क्वांटिटी की बात है। मैं नहीं कह रहा क्वालिटी खराब है, लेकिन बात क्वांटिटी की है। तो जरा देख लें कि सारे का सारा मामला क्या है। साहब मामला ये पाकिस्तान का ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। तो पहले हम कौमी असम्बली की बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली में नंबर्स कितने हैं? कौमी असम्बली की टोटल नशिस्तें 342, इस वक्त नशिस्तें 341, क्योंकि वो एक मेंबर PML नून के आप जानते हैं उनका इंतकाल हो गया था हाल ही में। तो अभी जो मौजूदा अराकीन है वो 341 है। इसमें गवर्नमेंट प्लस इत्तेहादी कितने हैं? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे का सारा मामला इन्हीं नंबर्स पे बेस करता है। तो गवर्नमेंट प्लस इत्तेहादी है 179 और ऑपोजिशन सारे के सारे कितने हैं? 162। तो आप देख रहे हैं वाज़े तौर पे इसमें गवर्नमेंट की तादाद ज्यादा है। ये है नेशनल असेंबली, यानी कि गवर्नमेंट को कोई भी बिल नेशनल असेंबली से मंजूर कराना हो, कोई भी चीज, तो मसला नहीं है, अक्सरियत है गवर्नमेंट के पास। अब आए सेनेट के ऊपर, ऐवान जो बाला है, ऐवान बाला की तरफ। सेनेट के अराकीन की कुल तादाद कितनी है? 100। इस वक्त 99 है। गालिबन एक जो कम है इसाक डार साहब का, लेकिन बहरहाल अभी जो मौजूद है वो है 99। यहां मामला उलट है, यहां पर ऑपोजिशन का पलड़ा भारी है। ऑपोजिशन अराकीन की तादाद है 51 और गवर्नमेंट प्लस इत्तेहादियों की तादाद है 42। एक और ग्रुप भी है सेनेट में, दिलावर खान ग्रुप। ये गवर्नमेंट का साथ देता है आमतौर पे, लेकिन अपना अलग तशख्खुस इसने बरकरार रखा हुआ है। ऑफिशियली गवर्नमेंट के इत्तेहादी नहीं, इसलिए हमने इसको अलग रैंक किया है। तो इसके नंबर है 6। तो यहां आप देख रहे हैं कि सेनेट में ऑपोजिशन की तादाद ज्यादा है, इसीलिए सेनेट में बिल फंस गए थे। जब सेनेट में बिल फंस गए तो आईन ये इजाजत देता है कि आप मुश्तरका इजलास बुला लें, नेशनल असेंबली और सेनेट का, और उस वक्त जितने लोग हों इस मुश्तरका इजलास में उसकी अक्सरियत जिसको मिल जाए वो बिल मंजूर करवा सकता है। यही वजह थी कि गवर्नमेंट ने आज मुश्तरका इजलास बुलाया। तो मुश्तरका इजलास में अराकीन की तादाद वैसे कितनी होनी चाहिए अगर सब के सब मौजूद हो? तो ये होता है, अगर हम अगली स्लाइड दिखा सकें, 442 होती है सेनेट पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अराकीन की तादाद। और आज ये तादाद अगर सब आते तो होती 440, लेकिन उसमें कुछ लोग एब्सेंट हुए। इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट से ज़्यादा अपोजिशन के लोग इसमें एब्सेंट हुए। बहरहाल आज जो बिल आखिर वोटिंग हुई उसमें गवर्नमेंट को ये दोनों हाउसेस मिला के कितने वोट मिले? 221 और ऑपोजिशन को वोट मिले 203। तो ये सारे का सारा मामला था। अब जरा हम इसी पे आगे करते हैं बात कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, और इसकी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा इसकी अलामती हैसियत भी है। वो क्या है उस सब पे हम बात करते हैं। मुतालिका मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत रेलिवेंट मिनिस्टर हैं, बिकॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, तो बहुत रेलिवेंट है। आज के दिन हमारे साथ मौजूद हैं PML नून के अगेन वेरी सीनियर
ریپریزنٹیٹو اور ترجمان ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ کے, محمد زبیر صاحب, سر بہت شکریہ. قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. قادر صاحب کا بہت ہی ایک تلخ مکالمہ ہوا اسد قیصر صاحب سے. میں نے اسد قیصر صاحب کو اس انداز میں مجھے ہی نہیں یاد پڑتا کبھی دیکھا ہو اتنے غصے میں جتنا ہم نے آج قادر مندوخیل صاحب سے بات کرتے ہوئے دیکھا. اب میں نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بھی کبھی اتنا غصے میں بات نہیں دیکھا تھا جتنا قادر مندوخیل صاحب سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو ان سے ہی پوچھیں گے کہ کیا ہوا, کیوں ہوا یہ صاحب معاملہ کیا ہے. ابھی جب میں کہہ رہا ہوں تو مسکرا بھی رہے ہیں وہ فردوس صاحبہ کے نام پہ. تو بہرحال میں تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سر پہلے اسٹارٹ اگر آپ سے کر لیں علی محمد خان صاحب, پھر ہم بات کرتے ہیں باقی معاملات میں. سر یہ آپ اپوزیشن سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس قانون سازی میں آپ کا ساتھ دے. آپ نے کہا کہ ملک کا معاملہ ہے, گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن مجھے تو بتائیے کہ جب اب احسن اقبال صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اجلاس شروع ہو گیا ہے اور ہمارے پاس بل کے مسودے نہیں ہیں, تو یعنی جب ہم ان کو یہ دیں گے بھی نہیں کہ بھائی آپ نے کس چیز پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہاں بولیں, تو پھر آپ اس کے بعد یہ توقع کرنا ہو کہ چیز پہ آپ کا ساتھ دیں گے, یہ تو منطقی طور پہ ویسے ہی غلط ہو گیا نا. تو اپوزیشن کے پاس تو مسودہ تک نہیں تھا بلوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ بادامی صاحب, اور ویلکم بیک ٹو روٹین شو. آپ نے کرکٹ کا زبردست جو اپنا شو چلایا, اور آپ کو بہت مبارک ہو. جس طرح آپ سب کا بھی اس میں ایک رول ہے, قوم کو جس طرح آپ سب نے اٹھا کے رکھا, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں خراج تحسین پاکستان کرکٹ ٹیم کو پیش کرتا ہوں جن مشکل حالات میں, اور جو چیمپئن اس میں سے نکلے ہیں, جو رضوان صاحب اور جتنے نکلے ہیں بیماریوں کی حالت میں جو ہے وہ کھیلے ہیں. شعیب ملک بھی بیمار تھا. کل میں نے قومی ہیرو شعیب اختر صاحب کے وی لاگ میں ان کو دیکھا کہ وہ بھی بیمار تھے, اور سب کھیلے ہیں اور کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا ریلی. لیکن اس ساری چیز میں ایک دکھ کی گھڑی بھی ہے کہ آج ان شوز میں آپ کے ساتھ عمر شریف بھائی نہیں تھے, مرحوم, اللہ ان کی مغفرت کرے. الہ آمین, الہ آمین. باقی سیاست کا جہاں تک تعلق ہے, وسیم بادامی صاحب, آج بڑا لینڈ مارک لاز پاس ہوئے ہیں. کوئی اس کی تعریف کرے گا, کوئی اس کے خلاف بات کرے گا. ہم سب اس پہ بہت زیادہ اس چیز پہ خوش ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے سٹیک ہولڈر بنایا. عمران خان صاحب نے اپنا ایک وعدہ پورا کیا اوورسیز پاکستان. سر وہ ہم علی بھائی ان بلز میں ہم بات بھی کریں گے جو آپ نے جو بڑے بڑے بلز منظور کیے, لیکن پہلے جو میں نے جو کہا کہ اپوزیشن میں جب اس کا مسودہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ ساتھ کیا دیں گے آپ کا. تو پھر یہ تو یعنی یہ حق نہیں تھا اپوزیشن کا کہ اس کو ان بلز کا مسودہ تو دیا جاتا. بھائی یار بادامی صاحب, اتنی اچھی بات چل رہی تھی, آپ نے ہمیشہ دودھ میں مہنگیاں ڈالنی ہوتی ہیں, لیکن چلیں اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے اتنی دیر بعد آپ کو دیکھیں, میں نے پہلے تو جو ہے بیٹھے ہیں, ان کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ رات کو وہ سارا سرکولیٹ ہو جاتا ہے. ڈیٹیل کی گئی تھی, ہو سکتا ہے اس وقت احسن صاحب کے ٹیبل پہ نہ ہو, لیکن 2-3 منٹ میں وہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ایوان میں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں شیروانی پہن کے, تو وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. 4-5 منٹ میں وہ سارا ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز اور, نہیں تو آپ انہیں اتنا موقع دیتے نا کہ پہلے سے دیتے تاکہ وہ آپس میں ڈسکس کر لیتے, اس کے بعد سر یہ سنیں ذرا, میں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, سیاست میں ہمارے بیچ میں ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, اور ایک آپس میں ایک مربت کا بھی رشتہ ہوتا ہے, اور احتجاج بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ کم از کم ایک لمٹ کراس نہ کریں. میں بالکل آج آپ کے پروگرام میں قادر مندوخیل جو ہیں ہمارے بھائی ہیں, لیکن میں گلہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے آج اسپیکر صاحب کے ساتھ بیہیو کیا, یہ ان کے شاید نشان, یہ صرف پارلیمنٹیرین بھی نہیں ہے بلکہ میری طرح ایک وکیل بھی ہیں, کالے کوٹ کو کیری کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے شاید یہ بھی جذبات میں آ گئے, لیکن وہ مناسب اس لیے نہیں تھا کہ آپ رنگ میں جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, لیکن اسپیکر کی طرف آپ اٹیکنگ پوزیشن میں کبھی نہیں جاتے. وہ اسپیکر صاحب کو تھوڑا ایویسیو ایکشن لینا پڑا. پوائنٹ ٹیکن. علی بھائی میں اس کا جواب بھی لیتا ہوں. صحیح ہے, میں سمجھتا ہوں, میں وسیم بادامی صاحب سمجھتا ہوں کہ قادر صاحب کو اس پہ ضرور, اس سے ان کا قد بڑا ہوگا, ان کو سوری کرنا چاہیے اگر جذبات میں نے کیا, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے, میں اسٹرانگلی یہ بلیو کرتا ہوں, میرا بھائی قادر مندوخیل, لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ اس پہ بالکل تادیبی کاروائی ہونی چاہیے, ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے کہ آپ اسپیکر پہ اٹیک کبھی نہیں کرتے. دیکھیں مجھے احساس ہے کہ ان کو یہ ہے کہ بلاول صاحب کو سپیچ دینی چاہیے تھی, ان کا یہ خیال تھا, اگر نہیں مل رہی تھی اس کے احتجاج کے 100 طریقے ہیں, آپ اسپیکر پہ اٹیک کبھی نہیں کرتے. دس از ناٹ آن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں قادر صاحب سے پوچھتا بھی ہوں, ٹھیک ہے, ہم ان کو زحمت سوری کرنا چاہیے, غلط تھا جو ہوا آج ان کی طرف سے. ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ ہوا کیا اور وہ اس پر معذرت خواہ ہیں یا نہیں, اور علی محمد خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی ہے سب کچھ ہے لیکن تادیبی کاروائی بھی ہونی چاہیے. تو
تو میں ذرا میں زبیر صاحب سے ایک رسپانس لے لوں پھر آتا ہوں قادر مندوخیل صاحب کی طرف, اور علی بھائی کی بھی ڈی ایس این جی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے, دیکھیں اگر اس کو ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہوں. تو زبیر صاحب یہ پہلے تو اس کا بتا دیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو کہ ایجنڈے کے ساتھ ہم دے دیتے ہیں بل کا مسودہ. ویسے میں نے دیکھا کل رات 8 بجے کاشف عباسی کے شو میں مصدق ملک صاحب وہ آن ایئر کہہ رہے تھے کہ بھائی جان 8 بج گئے ہیں, صبح اجلاس سے ایجنڈا ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس وقت نہیں بھی آیا تو سرکولیٹ تو ہو ہی جاتا ہے, تو بس وہ ٹائم اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ لوگ پڑھ لیں اور بس پھر ہاں یا نہ کر دیں ان بلز پہ. زبیر صاحب مطلب آپ یہ خود سوچیں نا وسیم کہ اتنے کم ٹائم پیریڈ میں اتنے زیادہ بلز آپ نے ایک ہی وقت میں بلڈوز کرنے, تو کون پڑھ سکتا ہے اس کی باریکیوں میں جا کے. مطلب ایک قانون بن رہا ہے نا, اور اس کے ظاہر سی بات ہے بڑے دورس امپلیکیشنز بھی ہوں گے. سو جب تک ایک اپوزیشن جماعتوں کو وہ پڑھنے کا موقع نہ دیا جائے, اور پڑھنے کا بھی اگر آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے کہ جی جلدی جلدی آپ پڑھ لیں, تو وہ کیا قانون سازی ہے, اور اس سے کیا پاکستان کو اچیو اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں کہ واقعی اگر واقعی کنسٹرکٹیو ایک بات زیر مقصود تھی تو پھر پہلے آپ کو دینا چاہیے تھا تاکہ آپ لوگ پھر پارٹی لیول پہ ڈسکس کرتے, پارلیمانی پارٹیز پہ ڈسکس کرتی, سارا کچھ ہوتا. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر یہ بل پہلے دے دیتے آپ لوگوں کو تو پھر آپ ساتھ دیتے کچھ بلز پہ. مثلا اگر حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی بننی ہے تو اس پہ تو ساتھ دینا چاہیے نا آپ لوگ, اس میں کیا اعتراض ہوگا؟ ای وی ایم پہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, اپنی باتیں ہیں, سارا کچھ ہے. تو بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جس میں اگر میں آپ سے آج پوچھوں گا تو آپ کہیں گے 100% یہ کام ہونا چاہیے. آپ نے ان پر بھی ساتھ نہیں دیا. اگر آپ وہ بل پہلے دیے جاتے تو آپ دیتے ساتھ یا نہیں؟ نہیں بالکل دیتے. مطلب جو یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مان لینا چاہیے بغیر پروسیس کو فالو کیے ہوئے. پروسیس تو پھر بھی فالو کرنا ہے نا. اگر وہ بل لانے کا کوئی مقصد ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں موجود ہیں, تمام ممبران, ان کی مرضی بھی حاصل کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا حیدرآباد میں یونیورسٹی کا بل, آن دا فیس آف اٹ کیوں کوئی آبجیکشن کرے گا کہ حیدرآباد, بٹ اس کے جو باریکیاں ہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم سجیسٹ کریں امپروومنٹ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ہم حیدرآباد کی جگہ کہیں کہ جی وہ لطیف آباد میں کیوں نہیں بنا رہے ہیں. تو بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں نا. مطلب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو بڑا اچھا مقصد لگتا ہے. تمام مقاصد اچھے ہوں گے اور سنسیریٹی بھی ہوگی, لیکن اس سے یو کینٹ ٹیک اوے کہ جی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل کرنی چاہیے. اگر پاکستان کے دونوں ہاؤسز مل کے بھی وہ ایک پروسیس نہیں فالو کریں گے تو پھر ملک کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ جی ہم قانون سازی ایسے کرتے ہیں کہ اتنے ایک ساتھ بل بلڈوز کر دیتے ہیں بغیر. علی بھائی یہ بتائیں بیفور آئی گو ٹو قادر مندوخیل صاحب, یہ بات تو صحیح نا علی بھائی, مطلب آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے یعنی, اور میں نے وہ زبیر صاحب شاید میں صحیح آپ سمجھیں, میں نے نہیں کہا یہ پروسیس, کیونکہ میں سمجھتا ہوں پروسیس تو بالکل ہر چیز میں فالو ہونا ہی چاہیے آف کورس. تو علی بھائی آپ اگر ابھی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت دے دیا تھا, آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں تو طفل مکتب بھی نہیں اس معاملے میں. ہر بل کی اپنی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے. ہر اپوزیشن کو, یہ نہیں کہ نون کو آپ پر, ہر اپوزیشن کو حکومت پر یہ شک ہوتا ہے کہ اس بل کی آڑ میں کچھ اور تو منظور نہیں ہو رہا. تو ایسے میں آپ انہیں ویل بیفور ٹائم دے تو صحیح نا, تاکہ وہ پورا ڈسکس کر لیں. پھر آپ ان سے کہیں, پھر آپ اگر آج آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار بدامی صاحب دیکھو یہ کیسی اپوزیشن ہے, ای وی ایم انہوں نے مسترد کر دیا, کوئی بات نہیں, ہم نے منظور تو پھر بھی کرا لیا, لیکن چلو ٹھیک ہے, حیدرآباد کی یونیورسٹی بھی انہوں نے مسترد کر دیا, اس کا مطلب یہ کیسی اپوزیشن ہے. لیکن یہ آپ اس صورت میں کہتے ہیں نا جب آپ 4 دن پہلے ان کو دیتے تاکہ یہ بات کرتے, ڈسکس کرتے, پھر کسی ڈسیجن کے ساتھ آتے ہیں. صبح آپ دے رہے اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یار بس فوراً پڑھو اور ہاں کرو اس پہ, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو پارلیمان کی روح کے بھی خلاف ہے نا علی بھائی, یا نہیں؟ نہیں, میں آپ سے اس پہ ایگری, اس پوائنٹ پہ اس طرح سے نہیں کرتا. اچھا, تو کوئی ایسا بل تو تھا نہیں جو فروغ نسیم صاحب یا حکومت جو ہے ہم نے کوئی اپنی بائیں جیب سے نکال کے اچانک ان کی دائیں جیب میں سامنے رکھ دیا, اس طرح تو نہیں تھا. یہ سارے جتنے لاس تھے یہ سارے کی سارے کچھ سینٹ میں, سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں جو ہے, کچھ سینٹ سے سٹارٹ ہو کے قومی اسمبلی میں آئے, کچھ قومی اسمبلی سے سٹارٹ ہو کے سینٹ میں گئے, کوئی ادھر پاس نہیں ہوئے, کوئی ادھر پاس نہیں ہوئے. اور علی بھائی آپ اگین آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ اپوزیشن اچانک کہتی ہے ارے یہ وہ بل ہے لیکن اس میں یہ ایک جملہ ادھر کا ادھر ہوا ہے, اس سے پورا بل کا مقصد ہی بدل گیا. یہ سب ہوتا رہا ہے نا ہماری پارلیمانی تاریخ میں. وسیم صاحب اس وقت آپ ایک معصومانہ سوال کرنے کی ناکام کوشش کریں جو آپ کامیاب نہیں ہو رہے. آپ ناکام مجھے بنائے جواب دیں گے نا, صرف کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا ناکام. آج بلاول صاحب نے بھی ایک معصومانہ سوال کیا ہے, انہوں نے کہا اسپیکر صاحب میں آپ کی اس معصومانہ بات کو تب صحیح سمجھوں کہ
کوئی لا ایسا ہو جو اچانک حکومت نے رات کو گھڑ دیا ہو اور اس کو صبح ان کے سامنے پیش کر دیا ہو. یہ سارے کے سارے لاز مہینوں قائمہ کمیٹیوں میں اور قومی اسمبلیوں میں اور سینٹ میں یہ اجلاسوں میں پڑے رہے ہیں اور یہ سارے ان کو دیکھتے رہے اور ایسی کوئی اس میں چیز نہیں تھی جو ان کے نظر سے نہیں گزری ہو. ہاں یہ ہے کہ رات کو یہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے لاجز میں جہاں پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں یا کوئی پرائیویٹ گھروں میں بھی رہتا ہوگا, مجھے اس کا نہیں پتا کہ پرائیویٹ گھروں میں جاتا ہے کہ نہیں, لیکن لاجز میں جہاں سرکاری جو رہائش گاہ ہے اور منسٹر جو ہے ایک اور بھی جگہ ہے لاجز وہاں بھی ہوتا ہے یہ ہاسٹل منسٹر ہاسٹل میں, اور ساتھ ساتھ صبح یہ ٹیبلز پہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں حسن اقبال صاحب سے کوئی اور بات نہیں بنی تو انہوں نے یہ کچھ آپ کی طرح انہوں نے بھی دودھ میں کوئی مہنگیاں ڈالنی ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی ڈال دی. اگر کہنے سے تو ساری چیزیں نہیں ہوتی نا, آپ خالی کہہ رہے ہیں اور مطلب آپ میں ابھی بھی مطمئن نہیں جواب, لیکن چلیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات کر دی. چونکہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ اس میں یعنی اس پہ حساس ترین معاملات اٹھتے رہے کہ جناب یہ ایک لائن ایسی ہو گئی ہے, تو اپوزیشن ہمیشہ شک سے دیکھتی ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کو. لیکن چلیں میں ذرا قادر مندوخیل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آج کیا ہوا, ذرا ایک جھلک دکھا بھی دیں کہ یہ کیا ہوا آج قادر مندوخیل صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان. دکھائیں ذرا. طریقے سے بات کرو, طریقے سے. میں نکالتا ہوں آپ کو یہاں سے. آپ اپنے ہاتھ میں رہیں, اپنے ہاتھ میں رہیں. میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں, وارننگ کر دیتا ہوں آپ کو. ہاتھ میں رہیں, اس کو باہر کرو. یہ طریقہ یہ میرے ساتھ بات کرتا ہے. آپ اس سائڈ پہ جائیں. کیا ہوا تھا قادر مندوخیل صاحب؟ وسیم بادامی صاحب, علی احمد خان صاحب وکیل بھی ہے اور اپنی کلیگ بھائی سپریم کورٹ کے وکیل کو تعدیبی کارروائی کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. دھمکی نہیں دی انہوں نے, مطالبہ یا اپنی خواہش کا اظہار کیا. میں جو بھی ہے میں ایک چیز بتاؤں, ہاؤس ان کی کسٹوڈین سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ سارے کیمرے فوٹیج اٹھا کے لے آئے. میں نے غلط کون سی بات کی, اور پھر بھی اگر میں نے کوئی غلط بات بقول ان کی کی ہے تو میں ان کی تعدیبی کارروائی کو ویلکم کرتا ہوں. آپ نے کہا کیا تھا بتائیں, چونکہ کیمرہ اس وقت اسپیکر صاحب پہ تھا, آپ کی ہلکی بلکی آواز آ رہی ہے کہ بلاول کو بولنے, ایسی کوئی آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ بتائیں. سرکاری دیکھو ہمیشہ جو بجٹ سیشن ہوا یا عام جو سیشن ہوتا ہے تو تین بڑے جو اپوزیشن کی لیڈران ہے, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, اسد محمود صاحب کو یہ موقع ضرور دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اتنی سارے بل 59 58 بل آئے, شہباز شریف صاحب نے بات کی تو بلاول بھٹو صاحب کو اس نے بات نہیں کرنے دی اور فوراً جو ہے نا وہ بل کی طرف چلے گئے. ہم جتنی بھی اپوزیشن کے, صرف پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, مسلم لیگ نون کے تمام اپوزیشن کے ممبران نے احتجاج کیے, شور کیے کہ بھائی آپ بلاول صاحب کو موقع دیں, اور ساتھ ساتھ اسد محمود صاحب کے بھی. آپ نے اسپیکر صاحب نے کیا کہا, یہ تو بڑی کامن بات ہے نا کہ ہر جماعت کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں ہمارے لیڈر کو بولنے دو, وہ اتنے ناراض کیوں ہو گئے آپ سے؟ میں کامن بات آپ کو یہ میں کامن بات کروں کہ میں نے اسپیکر صاحب کو بولا, میں نے کہا آپ تعصب نہ برتے, آپ اسپیکر ہو, آپ کا نیوٹرل عہدہ ہے, آپ بلاول بھٹو صاحب کو موقع دے. اس کے بدلے میں جو انہوں نے الفاظ کہے اس کو اٹھا کے باہر لے جاؤ, اس کو یہ کر دو. وہ سیکورٹی والوں سے ڈرا رہے ہو. بھائی کس کو ڈرا رہے ہو؟ ایک جالے کو, سپریم کورٹ کے وکیل کو. بہرحال کوئی بھی اگر بات ہے تو میں علی احمد خان صاحب کو اور اسپیکر صاحب کو, آپ نے صرف اتنا کہا کہ بلاول صاحب کو بولنے کا موقع دو, اور اس پر اتنے بڑک گئے. بھائی اگر میں نے کچھ کہا ہوتا تو علی احمد صاحب ابھی سارے ویڈیو سب چیز آپ کے ساتھ لاتے ہیں, اور دوبارہ میں دعوت دیتا ہوں یہ نکال لیں میں نے غلط بات کون سی کی ہے. علی صاحب یہ بتا دیں, البتہ میری ٹون جو نا, میری ٹون تھوڑا سا ہائی ہوتی ہے عام طور پہ بھی, مگر میں نے غلط کوئی بات نہیں کی ہے, جس کے بدلے میں اسپیکر صاحب مجھے دھمکیاں دیتے رہے. ٹون کا ہی تو سارا معاملہ ہے. قادر صاحب ٹون میرا ہائی ہے, ٹون میرا ہائی ہوتا ہے, لیکن غلط بات میں نے کوئی نہیں کی ہے. ایک سوال ہے, اگر جرم ہے تو ویسے میرے خاندانی وہ ہے. قادر صاحب ایک ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نے آج ووٹ کیوں نہیں دیا اور اس کی کیا وجہ رہی, اور میں آپ سے کہوں بتاؤ مجھے قادر مندوخیل تم نے ووٹ کیوں نہیں دیا, تو بات تو وہی, لیکن آپ کہیں گے نا کہ بادامی صاحب آپ کس طرح بات کر رہے ہیں. غلط کون سی بات ہے؟ نہیں تو یہ لہجہ غلط ہے نا, اگر میں اس طرح کہوں آپ سے تو اس میں غلط کون سی بات ہے؟ لہجہ غلط ہے نا, جس کے لیے میرا حق ہے کہ آپ سے سخت سے سوال کروں, آواز اونچی کرنے کا تو حق نہیں ہے مجھے لہجہ تلخ کرنے کا. آپ نے خود ہی مثال دی ہے, آپ نے خود ہی مثال دے دی ہے کہ بتاؤ کیا اس میں غلط بات کیسے ہے. میرے خیال میں تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ایسا کہوں تو غلط ہوگا. اس کے لیے آپ سیکورٹی کو بلائیں گے, اس بات کے لیے آپ سیکورٹی کو بلائیں گے, مجھے باہر پھینکنے کی دھمکی دیں گے, اور علی احمد خان صاحب تعدیبی کارروائی کی دھمکی دے دیں گے. ویلکم کرتا ہوں. پھر آپ کو سسپینڈ کیا گیا, یعنی آپ کو نکالا گیا باہر, چونکہ کیمرے میں تو ویلکم کرتا ہوں نا, آئی ہے نا. نہیں, جب انہوں نے کہا کہ ان کو باہر نکالو تو پھر نکالا آپ کو سارجنٹ ان آرمز نے باہر نکالا گیا, تو میں نے کہا نکالو. پھر کیا ہوا؟ نکالو. پھر کیا ہوا؟ تو کیا ہوا, اس نے بلاول صاحب کو اجازت دے دی ہے, میرا کام ہو گیا. اور آپ کو باہر نہیں نکالا گیا؟ میں عرض کروں نہیں نکالا گیا.
اچھا حالانکہ اس فوٹیج سے لگ رہا ہے کہ وہ پہلے ہی بلاول کو ہی کہنے مائک دے رہے تھے اور بیچ میں آپ بول رہے تھے. اب اگین میں وہاں نہیں تھا اور کیمرے میں ایک مخصوص فوٹیج ہے تو مجھے نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطالبے کے بعد بلاول صاحب کو بات کرنے دی گئی. نہیں بالکل بالکل ساری چیزیں دیکھیں. بلاول صاحب اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے نا دوسرے بل کی طرف روانہ ہو گئے. بل کی طرف جب یہ سے چل پڑے کہہ بھی رہے کہ میں بلاول کو موقع دے رہا ہوں, بابر اعوان صاحب بل مکمل کر لیں اس کے بعد. لیکن چلیں اب آپ کہہ رہے ہیں اب وہ کیمرے کے مخصوص تو, لیکن چلیں علی محمد خان صاحب یہ بات تو بڑی مناسب ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں ساری فوٹیجز سب کچھ ہے تو آپ اس کو نکال کے پھر پبلک کر دیں. وہ خود کہہ رہے ہیں پبلک کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے کیا ہے. پھر میں زبیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں تفصیل سے. بنا وہ ابھی آپ نے خود ہی بات کی ہے تو محترم مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا مذائقہ ہے, کیا فرق ہے نہیں کہ دونوں میں. اب میں اس پہ کیا میں اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر بات کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ اسد قیصر صاحب یا قادر مندوخیل صاحب یا بلاول صاحب. دیکھیں اٹس اباؤٹ دا سینکٹیٹی آف پارلیمنٹ اینڈ دا سینکٹیٹی آف دا چیئر. ٹھیک ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تعدیبی کارروائی پوائنٹ آ گیا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب بھائی جان میری بات پوری سن لیں. نہیں سن لیں نا, اتنی شارٹ کٹ نہ ماریں. آپ نے بڑی لمبی بات کر لی ہے نا پہلے ہی. آپ جا کے آپ احتجاج کر سکتے ہیں لیکن آپ سپیکر پہ جو ہے ایک جا کے وہاں پہ ایگریسو ایکشن نہیں لے سکتے. اور انہی کاروائی کے دوران جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا مندوخیل صاحب نے کیا, لیکن سپیکر صاحب کے چہرے پہ ان کے سر پہ باقاعدہ جو ہے پیپر بھی مارے گئے. وہ انہوں نے وہ مرتضی جاوید عباسی صاحب ڈپریشن کی شکار تھے. میں سمجھتا ہوں وسیم بھائی سپیکر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ویڈیوز نکالی جانی چاہیے, اس کی ویڈیوز نکالی جانی چاہیے اور جس نے بدتمیزی کی ہے سپیکر کی چیئر کے ساتھ اس کے ساتھ سخت کارروائی کی جانی چاہیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کس طرح کہ آپ سپیکر پہ اٹیک کریں. آپ اپنا احتجاج کریں, ہم بھی کرتے رہیں, آپ بھی کریں. جب پہلی بار آ کے منتخب ہو کے آگے ہیں آپ مہربانی فرما کے تھوڑا سا ادب و آداب کا خیال رکھیں. سپیکر کی چیئر اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس پہ چڑھ دوڑیں اور وہاں پہ جو ہے سپیکر کو آپ تھریٹ کریں. آپ کے مجید نیازی صاحب جو ویڈیوز نکال لیں اس کو دیکھ لیں. میں تو میرے چیئرمین کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتی ہے, آپ کو یاد نہیں ہے. غلط کام کیا آپ اپنے ایم این ایس کی غلیظ زبان میرے چیئرمین کے بارے میں آپ کو یاد نہیں ہے. آپ کی میری ٹون اونچا ہونے کی آپ بڑا اعتراض ہے. ڈیسنسی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے سب. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ڈیسنسی اب میں آگے بڑھتا ہوں. ڈیسنسی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے پیریڈ, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. اب زبیر صاحب اب ذرا ایک کوئکلی میں آپ سے ایک اسپیسیفک سوال اگر کر لوں. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق انہوں نے دے دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ لوگ جو ہے نا مسلم لیگ نون والے بیرون ملک مقیم پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں ہیں, وہ پاکستان پیسے بیچتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور نون لیگ والے نہیں چاہتے کہ وہ ان کا پیسہ چاہیے, ریمیٹنس چاہیے, فلاں چاہیے, شراکت اقتدار میں ان کو حصہ نہیں دیتے. میرا سے اسٹریٹ سوال ہے کیا پی ایم ایل نون بیرون ملک مقیم لاکھوں پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے خلاف ہے, اور اگر نہیں تو پھر آج اس کے حق میں ووٹ کیوں نہیں دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل حق میں ہیں کہ ان کو وہ رائٹ ملنا چاہیے. اچھا ظاہر ہے مختلف قسم کے ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہاں ریزیڈنٹ ہیں, ان کو ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے. جو دوسرا پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے ان کو کوئی رائٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ نیشنلٹی ان کی چینج ہو چکی ہے. لیکن ایک میں ای وی ایم کے حوالے سے ہی بات کروں گا. دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ ایوری سنگل پاکستانی چاہے وہ ساؤتھ امریکہ میں کسی چھوٹے سے کونے میں رہتا ہے یا لنڈن میں رہتا ہے, سب کا انشور کرنا پڑے گا ایوری سنگل ووٹ ہیز ٹو بی کاؤنٹڈ. ٹھیک ہے, whether they have the resources, the mechanism, I doubt they can do that. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ای وی ایم کے حوالے سے کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین, جرمنی میں ایک پاکستانی ہے جس کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے جرمنی میں, وہ وہاں ای وی ایم وہ مشین پر نہیں ووٹ ڈالتا, مطلب اتنی ایڈوانس کنٹری میں, لیکن پاکستان کے لیے جب ووٹ ڈالے گا تو وہ ای وی ایم پر ڈالے گا. تو جرمن بھی حیران ہو کے پوچھیں گے کہ پاکستان کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ بڑا تھرڈ ورلڈ کنٹری, بیکورڈ کنٹری ہے, ہمیں تو اب پتہ چلا کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ جرمنی سے بھی آگے, اگر ہم ایک قدم ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اگر یو کے سے بھی آگے اور 190 ممالک سے آگے. تو اگر ہم کسی آپ خود بتائیں کہ یہ ایک حیران کن بات نہیں ہے, دریافت نہیں ہوگی کہ ایک پاکستانی جو کہ ہیمبرگ میں یا فرینکفرٹ میں جب وہ جرمن الیکشنز کے لیے ووٹ ڈالنے جاتا ہے, اگر ہمارا وہ پاکستانی فخر سے بتائے گا کہ اور میرے ملک میں تو پاکستانی یہ ہے یار جاتے تو ای وی ایم. بھائی انفیریورٹی کمپلیکس سے نکلو یار, کیا ہو گیا ہے؟ اچھا پہلے میں بات کر لوں علی. وہ کہہ رہے ہیں جرمنی نیوکلیئر پاور بھی نہیں, ہم تو ہیں. بات تو صحیح ہے نا.
न्यूक्लियर मतलब ये कौन सी बात है कि जर्मनी अगर कोई काम ना करे तो हम ना करें, जर्मनी कोई हमारा भाई बाप है। अली सुन लें, अजीब बात है अली इस चीज पर जरा गौर कीजिएगा, पार्टी बेसिस से हट के जब ये प्रोग्राम खत्म कर लेंगे, प्रोग्राम के दौरान भी गौर कर सकते हैं, इसमें क्या है? मैं 100% चैलेंज करता हूँ अली को कि ये मुझे ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि दुनिया के कोने कोने, इसका मतलब क्योंकि एवरी वोट इज हैज टू बी अकाउंटेड फॉर. If I am a Pakistani living in a remote town in South America, and whether I am alone or whether there are 2,000 Pakistanis living, the Election Commission of Pakistan has to ensure कि जी मेरा वोट काउंट हो, क्योंकि मैं उसी तरह से एक for this to happen there has to be a beginning point, there has to be a starting point, then only it would be possible down the line after a few months or years. तो शुरू तो करें ना इस प्रोसेस को. नहीं वसीम, नहीं शुरू क्या करें भाई, अगर आप इसके हक में, आप तो कह रहे हैं हम शुरू करेंगे तो खत्म होगा ना. नहीं वसीम बदामी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कराची में इलेक्शन हो, तो अगर मैं ये सवाल रेज करूं कि आप क्या नाज़ाबाद के हलके में तमाम को कवर करेंगे, तो आप कहें नहीं तमाम को तो नहीं करूंगा लेकिन शुरू तो करने दें. नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, ऐसे नहीं होता. मैं कह रहा हूं आपको 100% मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इस प्रोसेस इसको आज शुरू करें ताकि फिर एक साल बाद या एक हफ्ते बाद या 10 साल बाद ये जब सबको कवर कर सके फिर इलेक्शन में इंक्लूड करें. मैं ये कह रहा हूं भाई वसीम भाई मेरी बात सुन लें. हां बता रहे हैं, ब्रेक लेना है, वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक. ये चाहते हैं कि आपको इस चक्कर में डालें कि अंडा पहले पैदा हुआ या मुर्गी, बस ताकि रिजल्ट ही ना एक साथ इतने लोग बात करेंगे. कंक्लूड फाइनल वर्ड कहते हैं. जी फिर मैं ब्रेक पे आता हूं. जी जी. मिसाल के तौर पर एक बैंक में एक नया टेक्नोलॉजी जब आई थी तो उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक टेक्नोलॉजी के बेस पर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम था. ये सवाल नहीं था कि जी शुरू तो करें, ये यू हैड टू इंश्योर के 100% सही कैलकुलेशन होगी. 100%. मैं यही कह रहा हूं जैसे मैनुअल होती थी कि 100% जब सबको शुरू तो करें. मैं यही कह रहा हूं जुबैर साहब, भाई ये डेमोंस्ट्रेट जब 100% सब कवर कर लें 600 सिटीज में कैसे कवर करें. मैं यही कह रहा हूं कि जब 100% को कवर करने के काबिल हो तब इसको इलेक्शन में शामिल करें. उस 100% को कवर करने के लिए आज शुरू करेंगे तो वो प्रोसेस शुरू होगा. नहीं कर सकते ना कवर. आज मुझे बता दीजिए कैसे ब्रेक के बाद कर लेते हैं बात. इलेक्शन कमीशन से पूछ ले, उनके पास मैकेनिज्म है. वो कहेंगे नहीं है तो हम कहेंगे चलो शुरू करो. उस शुरुआत की बात कर रहा हूं. ठीक है, मैं बट पॉइंट आ गया. एक ब्रेक के बाद बात करते हैं. खुश आमदेद कहते जी. जुबैर साहब को मेरी आवाज आ रही है सर? जुबैर साहब को आवाज आ रही है मेरी? जुबैर साहब जी आ रही. जुबैर साहब ये बता दें मुझे क्विकली कि ये तो फिर तय हो गया ना बहरहाल जो भी है, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, कि गवर्नमेंट के पास अपनी अक्सरियत भी है, इत्तेहादी भी साथ खड़े हैं. और अगर आप लोगों की बात सही मान ली जाए कि इत्तेहादीज वर फोर्स्ड टू कम, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग ही साथ खड़े हैं ना. तो आप लोग का 5 दिन पहले का जश्न तो फिर बेकार हो गया ना. आप लोग कह रहे थे ये गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, सब गलत साबित हो गया आज. वसीम भाई मेरा ख्याल है ये जो आज जो वोट मिला है पीटीआई की हुकूमत को, इत्तेहादियों को, ये उस मसाइल पाकिस्तान के जो हैं जिसकी वजह से हुकूमत इतनी बुरी हालत में नजर आ रही थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. ये तो अलग, ये तो जुबैर भाई ये तो टॉपिक ही अलग है ना, अलग बहस है. बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप तो कह रहे थे कि साबित हो गया गवर्नमेंट के साथ कोई नहीं खड़ा. जब इन्होंने इजलास कैंसिल किया था 5 दिन बाद दोबारा बुला के बता दिया कि ये लो भाई कैसा दिया. वो तो आमिर लियाकत ने बता दिया ना कि क्या हुआ था. क्या हुआ था उससे ज्यादा और किस तरह से वजाहत करें. हुकूमत के इत्तेहादी उन्होंने कहा कि हमें जाहिर सी बात है मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ. तो इससे ज्यादा और ये वैसे मैं अली भाई से अली मोहम्मद खान साहब आप लाए आमिर लियाकत साहब को मना के. देखिए पहले तो मैं जुबैर साहब को बता दूं हमारे इत्तेहादी नहीं है. हाँ वो तो आमिर लियाकत साहब तो एमएनए दायरा आपके थोड़ा उन्होंने रिजाइन कर दिया था. आप कराची से इतनी तो मालूमात रखा करें ना. दूसरा हम उनको लाए से कह दिया होगा उन्होंने. वो तो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की है. आप भी शामिल थे उनको लाने वालों में? अली मोहम्मद खान साहब उनको लाएंगे. आप भी शामिल थे उनको लाने वालों में? देखिए जाहिर है वहाँ कराची से जो हमारे एमएनएज हैं, अली जैदी साहब हैं और जो असद उमर साहब, सारे उनसे राब्ते में थे. ये देखिए इस तरह होता है. मैं आपको बताऊं. अच्छा अली भाई एक मिनट, मैं जरा उन्हीं से पूछ भी लेता हूं क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हुआ है इस बयान से. वो मेरे साथ ही आमिर, बड़ा लंबी उम्र बात की. वो आमिर लियाकत साहब मेंबर नेशनल असेंबली हैं पीटीआई के, हमारे साथ भी हैं. बहुत शुक्रिया आमिर साहब. अस्सलाम वालेकुम.
ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام وسیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں سر؟ خیریت سے؟ آپ کی دعائیں، آپ کی دعائیں ماشاء اللہ، بہت زبردست پروگرام آپ کی دعائیں سر تھینک یو، بہت نوازش آپ نے کہا، بہت زبردست، تھینک یو سر. سر یہ کون لایا آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں میں آیا نہیں ہوں، میں لایا گیا ہوں. میں پہلے تو خیر علی بھائی نے بھی کہہ دیا، لیکن میں زبیر بھائی کو بتا دوں میں اتحادی اچھا ذرا نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب سوری، آپ کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں چونکہ آواز نہیں آ رہی آپ کی، ذرا بہت خراب آواز آ رہی ہے، دوبارہ ذرا ریکنیکٹ کر لیتے ہیں ذرا ایک منٹ میں، تو پھر کلیئر ہو جائے گا. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب خود ہی بتا دیں کہ انہیں کون آیا اور کون. لیکن زبیر صاحب جو میں کہہ رہا تھا، اگر فرض کریں یہ بات صحیح بھی مان لی جائے کہ ان کو لایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ سب ساتھ کھڑے ہیں نا گورنمنٹ کے، تو گورنمنٹ اسٹرانگ تو ہے نا اس کا مطلب. زبیر صاحب بے شک عوام ہے نہیں ہے، وہ ابھی اس پہ نہیں جا رہا بھائی بات. جان حکومت لائی ہے، کون لاتا ہے اور کون لاتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ حکومت لاتی ہے. اچھا جی زبیر صاحب. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا اجلاس ہو، حکومت جو لاتی ہے آپ تو کے علاقے کے کچھ مین لوگ ہوتے ہیں، ان کو رسپانسبلٹی دی گئی ہوتی ہے کہ آپ نے ان 10 ایم سے رابطہ کرنا ہے، آپ نے ان 20 ایم سے رابطہ کرنا ہے. کراچی کی ڈیوٹی جو ہے وہ علی زیدی صاحب اور اسد عمر صاحب کی تھی، پنجاب کی جو ہے امجد علی خان صاحب کی. آپ کو کوئی شک ہے اس میں زبیر صاحب کہ حکومت لائی ہے یا کوئی اور لایا ہے؟ جی مجھے ان کا جواب دے دیتا ہوں. جی بتائیں. عامر لیاقت سے جب پوچھا گیا تھا، ایک تو آپ اس کا وہ اگر دکھا بھی دیں، دکھا دیں میں ہے ہمارے پاس ہے، مسکراہٹ تھی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کون لایا ہے آپ کو، تو وہ جواب دے دیتے. بھائی دکھا دیں. یہ تو نارمل طریقے کار ہے نا. دکھائیں. انہوں نے معنی خیز انداز میں کیوں کہا تھا؟ معنی خیز انداز دکھائیں ڈاکٹر صاحب کا بھی، دکھا دیں. خود چل کر آگے، آپ کے تو بڑے گلے شکوے تھے. جی ہم آئے نہیں، لائے گئے ہیں، بہت اہتمام سے لائے گئے ہیں. اور کون لایا ہے آپ کو؟ بھائی جو لاتے ہیں وہی لائے ہیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب. میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کنیکٹ ہو گئے میرے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کو آواز آ رہی ہے میری سر؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا مشکل ہو گیا ہے بڑا. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ پتہ نہیں جو لائیں وہ بات بھی نہیں کر رہے دے رہے ہمیں ان سے فون پہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو چلیں اب رابطہ ہو گیا تو میں ان سے پوچھ لوں گا کہ ان کو کون لایا ہے. اور بھائی دوبارہ ملا لو، پروگرام کا ٹائم ہی تو اب. لیکن اب قادر مندو خیل صاحب، اب بس میں کنکلوڈ بھی کر رہا ہوں. اب ذرا یہ بتائیں، اب تو یہ بل منظور ہو گیا ہے، اور اب آپ کیسے روک لیں گے اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے، یہ بتا دیں. وسیم بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 11 تاریخ کو جوائنٹ سیشن رکھا گیا جس میں یہ اتحادی منکر ہو گئے، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اسپیکر کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اپوزیشن سے بات کر کے اور اس کو کنسنسس پیدا کریں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب نے جوائنٹ اپوزیشن کو خط لکھا، اور اس خط کے جواب میں جوائنٹ اپوزیشن نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے سب کمیٹی بنا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. پھر اچانک رات کو میسج آتا ہے صبح جوائنٹ سیشن ہے. تو میرا سوال یہ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو آج مسترد کر دیا، اپوزیشن تمام نے آج کی. یہ پاکستان کا تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جو 1.5 سال پہلے مسترد ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ چند دن اور ڈیلے ہوتا تو کیا فرق پڑتا، کیا قیامت آتا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہو، لیکن جس الیکشن کمیشن کے ذریعے آپ کرانا چاہتے ہو، آپ بل تو پاس کر دیے، قانون تو آپ نے بنا لیے، مگر الیکشن کمیشن کے 37 اعتراضات کو کیا کرو گے آپ؟ اور اس کی جو پیسے ہیں 1.5 ارب ہے جتنے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس کی جو ٹریننگ ہے 8 لاکھ لوگوں کی، وہ کہاں سے آئیں گے؟ ایک بار پھر رابطہ ہو گیا، یہ مشین کس کی کسٹڈی میں آئیں گے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح سوال ویلڈ ہے. ایک بار پھر رابطہ ہو گیا. میں کوشش، ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اللہ کرے آ رہی ہے. اللہ کا واسطہ آپ کو بتا دیں آپ کو کون لایا ڈاکٹر صاحب، سچی سچی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں زبیر بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بڑے بھائی، جی کہ میں اتحادی نہیں ہوں، پی ٹی آئی کا رکن. وہ غلطی سے کہہ دیا انہوں نے، غلطی. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ علی بھائی یہاں موجود ہیں، اور 4 ہمارے اور ایم ایل اے ہیں جن میں علی زیدی، اس کے علاوہ جناب فیصل واڈا، اور جناب ہمارے بڑے مشہور فواد چودھری صاحب. یہ 4 لوگ تھے، اور 4 لوگ ہمیں بڑے اہتمام سے لے کے آئے. یہ 4 آپ جب کہہ رہے تھے کہ ہمیں لانے والے لائیں، تو آپ کا مطلب یہ 4 لوگ تھے؟ نہیں، لانے والے سے مراد یہ کہ لانے والے پارلیمنٹ لاجک سے پارلیمنٹ ہاؤس تک لانے والے یہی تھے. تو آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ لانے والے سے مراد کیا تھا؟ لانے والے یہی تھے نا، لانے والے جو ہمیں اہتمام سے لائے. تو آپ کو یعنی کہ اس وقت آپ بتائے تھے جب آپ سے پوچھ رہے تھے، وہ اتنی سنسنی پھیل گئی کہ پوچھ رہے تھے. اعجاز سید تھے اور مکیل لجان تھے، تو پوچھ رہے تھے. جیسے آپ سے پوچھا تو صحیح انہوں نے کہ کون لائے، آپ نے کہا لانے والے لائے، تو اس سے عجیب پتہ نہیں کہاں لوگوں کا دماغ چلا گیا. ہاں وسیم بھائی، جیسے دن بھر وہ کھیلتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس وزیر اعظم جانے والا ہے، ووٹنگ مشین کے مسئلہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کو فون کیے جا رہے ہیں، ایجنسیاں فون کر رہی ہیں. تو ہم نے بھی کہا کھیلنے تھوڑا سا، ہمیں لائے نہیں، لائے گئے. ہاں تو آپ کو یہ کسی بھی غیر سیاسی تشخص رکھنے والے شخص کی تو کوئی کال نہیں ہے اس حوالے سے؟
بڑا خوبصورت ماشاءاللہ اردو آپ کی ماشاءاللہ اتنی بہترین ہوتی آ رہی. آپ کا شاگرد غیر سیاسی تشکل رکھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں تھا. کسی نے آپ کو کبھی یہ کسی سوال خواہش کا کر رہے اظہار ہیں نہیں استعفا کیا؟ کے بعد کیوں آئے؟ اچھا وہ قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے تو ریزائن کر دیا تھا، کیوں آئے پھر آپ؟ جی میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، قادر مندوخیل صاحب بھی آخر پڑھتے نہیں تھے. اسپیکر آفس نے اعتراضات لگا کے میرا استعفا واپس کر دیا تھا اور وزیر اعظم نے مجھ سے کر دیا. تو اب آپ مان گئے واپس آ گئے پارٹی میں؟ پارٹی آ گئی واپس آ گیا. یعنی اب آپ ایم این اے بھی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ ناراضگی اور سب ختم اوکے ہو گیا؟ جی وسیم بھائی میں ایسے ہی ہو گیا. زبیر صاحب تسلی ہو گئی، وہ نام انہوں نے کہا یہ لوگ لائے تھے بھائی، یہ 4 لوگ لائے ہیں، زبیر صاحب بتا دیا انہوں نے. علی محمد خان صاحب کیسے نفسی سے کام لے رہے ہیں، یہ بھی لانے والوں میں شامل. ہاں وہ بھی لانے والوں میں. محمد زبیر صاحب کو آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ زبیر صاحب بھائی زبیر صاحب کو آواز ہی نہیں جا رہی یار. یہ آڈیو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں اپنے آڈیو کے مسائل میں. عامر بھائی جو بات کر رہے تھے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں 4 لوگ لائے، ایک کا نام تھا فواد چودھری، ایک آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوا علی محمد خان، ایک علی زیدی اور ایک پتہ نہیں کون. 4 عامر لیاقت صاحب نے جو دوبارہ کہا کہ زبیر صاحب بھی لانے والے شامل ہیں، تو آپ سمجھ لو کون لائے. جی بھائی. جی زبیر صاحب. اچھا میں آن اے سیریس نوٹ ایک چیز بات کروں، کیونکہ ہماری سیاست میں اس چیز پر بہت زیادہ بات بھی ہوتی ہے کہ جی لانے والے ہوتے ہیں، زبردستی کرنے والے ہوتے ہیں، ٹیلی فون کالز جاتی ہیں، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو عامر لیاقت بھائی جب وہاں آئے اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اسی معنی خیز انداز میں وہ چیز بات کی جس پر شک و لیکن اب انہوں نے بڑا صاف صاف بتا دیا. سو یو آر کلیئر اباؤٹ اٹ ناؤ زبیر صاحب. اب آپ کا دماغ کہیں اور تو نہیں جا رہا؟ نام بتا دیا اب نہیں تو دیکھیں نا، لاہور سے بھی کوئی ایم این اے آئے ہوں گے، گجرانوالہ سے بھی آئے ہوں گے، اور بھی کراچی سے آئے ہوں گے. زبیر بھائی کسی نے بھی نہیں یہ زبیر کہا. بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہو سکتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہوگا. ان کو بھی تو فون کال. چلو بھائی اب وقت ختم، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ لیٹ ہوا ہے. اور وہ پھر انہوں نے اگر معنی خیز انداز میں بات کی ہوتی تو پھر اور زیادہ شکوک کو ہوتے. ہم تو اسی حساب سے اب پورا سوشل میڈیا بھر گیا جیسے ہی عامر بھائی نے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.